नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मोहम्मद ज़ुबैर की नई लीक वीडियोस में किन 6 ख़वातीन की निशानदेही की गई है, इन 6 ख़वातीन का क्या बैकग्राउंड बताया गया है, इनमें से 3 वीडियोस जिस होटल में बनाई गई उस होटल ने इस पूरे मामले पर क्या रद्द अमल दिया है। मुस्लिम लीग नून के एक बड़े रहनुमा ने मोहम्मद ज़ुबैर पर किस तरह से बिजलियां गिरा दी, मियां नवाज शरीफ को इस पेचीदा सूरत हाल में किस किस्म के फ़ैसले करने पड़े और मरियम नवाज़ का इस पूरी सिचुएशन पर क्या रद्द अमल है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मोहम्मद ज़ुबैर की नई लीक होने वाली वीडियोस में कुछ ख़वातीन के मुतल्लिक क्या बताया गया है और उनके पस मंज़र के मुतल्लिक किस किस्म की मालूमात सामने आई हैं। सबसे पहले आपको इसी सूरत हाल के मुतल्लिक एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि मुस्लिम लीग नून के चंद बड़े रहनुमाओं ने इस वाक़े पर किस किस्म की गॉसिप की और उनका क्या रद्द अमल आया। इसकी अंदरूनी कहानी आपको सुनाते हैं। तो मामला ये है कि मुस्लिम लीग नून के चंद रहनुमाओं को कुछ पैगामात दिए गए और इन पैगामात में उनसे कहा गया कि आप फ़ौरन लाहौर पहुँचें। अब इनमें से कुछ रहनुमा ऐसे थे जो इस्लामाबाद में मौजूद थे और उन्होंने बताया पार्टी क़यादत को कि हम इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, लेकिन उनसे भी कहा गया कि आपने हर सूरत लाहौर पहुंचना है। और यूं वो लाहौर पहुंचे क्योंकि उन्हें ये कन्वे किया गया था कि लाहौर में एक बहुत अहम नौयत की मीटिंग होने वाली है। अब उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी समेत ये जो रहनुमा थे लाहौर पहुंचे। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर से भी कहा गया कि आप भी लाहौर पहुँचें। दूसरी जानिब अवैस लगारी को भी बुलाया गया और राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल समेत ये तमाम शख्सियात लाहौर में एक मकाम पर इकट्ठी हुई। अब यहाँ होना ये था कि एक बड़ा इजलास बुलाया गया था, लेकिन इससे पहले एक गैर रस्मी नौयत की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में मरियम नवाज़ शरीक थी, शाहिद खाकान अब्बासी शरीक थे, राना सनाउल्लाह शरीक थे और एहसन इकबाल भी शरीक थे। यानी मरियम नवाज़ के कैंप के जो हार्ड कोर रहनुमा समझे जाते हैं उनको इस गैर रस्मी इजलास में शरीक किया गया। अब इस मीटिंग में शाहिद खाकान अब्बासी ने सवाल किया कि मोहम्मद ज़ुबैर की वीडियोस का जो मामला है इस पर क्या करना है। हमें मीडिया का सामना करना पड़ता है, हम मीडिया से छुप नहीं सकते। अगर इस हवाले से कोई सवाल हो जाए तो फिर पार्टी पॉलिसी क्या होगी। अब जाहिर है कि मोहम्मद ज़ुबैर मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ के तर्जुमान थे, इसलिए मरियम नवाज़ की इजाज़त के बग़ैर इन वीडियोस के ऊपर अगर कोई रद्द अमल दिया जाता तो मरियम नवाज़ इस मामले पर उस रहनुमा से नाराज़ भी हो सकती थी और मरियम नवाज़ ने ही मोहम्मद ज़ुबैर से एक बड़ी ख़ास किस्म की खुफिया मुलाकात भी की थी। और ये जो मुलाकात थी इसको पहले मंजर आम पर नहीं लाया गया था। आप कह सकते हैं कि इसको जानबूझकर एक मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी के तहत छुपाया गया था और इस मुलाकात को छुपाने के भी बड़े ख़ास मकसद थे। और इस मुलाकात के लिए मोहम्मद ज़ुबैर ने ख़ास तौर पर कराची से लाहौर ट्रैवल किया था, लेकिन बाद में इस मुलाकात का भांडा फूट गया और मरियम नवाज़ ने मोहम्मद ज़ुबैर को चंद अहम नुकात बताए थे और ये नुकात इस हवाले से थे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद से मुलाकात में मेरे लिए और मियां नवाज शरीफ के लिए किन नुकात पर डील मांगनी है। अब चूँकि मोहम्मद ज़ुबैर मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ के बहुत करीब थे, उनके तर्जुमान भी थे, इसलिए पार्टी रहनुमा उनकी जो ये वीडियोस लीक हुई हैं इनके मुतल्लिक कोई भी रद्द अमल देने के मामले पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। और इसी पूरी सूरत हाल पर ये जो गैर रस्मी मीटिंग थी ये मीटिंग बुलाई गई थी।
اب اس میٹنگ میں ایک ایسا فیصلہ کیا گیا جو سب کے لیے بہت حیران کن تھا، اور اسی میٹنگ میں شریک کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم یہ فیصلہ کریں گے تو اس پر تو ہم پر بہت زیادہ تنقید ہوگی، ہمارے لیے ایک نئی مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ لیکن مریم نواز نے کہا کہ یہ میرا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کو ہر صورت ماننا پڑے گا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ اس میٹنگ کے کچھ دیر بعد مسلم لیگ نون نے ایک ہائی پروفائل پریس کانفرنس کی، جس میں مسلم لیگ نون کی پوری جو اس وقت پاکستان کے اندر قیادت ہے اس نے شریک ہونا تھا، اور اس کے بعد ایک ایسا اجلاس بھی ہونا تھا جس کو میاں نواز شریف نے لندن سے ویڈیو لنک پر چیئر کرنا تھا، اس کی صدارت کرنی تھی۔ اب ہوا یہ کہ مریم نواز نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کی یہ جو پریس کانفرنس ہے جس میں شہباز شریف اور سلمان شہباز کے حوالے سے لندن سے جو نیشنل کرائم ایجنسی کے متعلق جو خبر آئی اس کی وضاحت دی جانی تھی، اس کو ایکسپلین کیا جانا تھا، اور اسی وجہ سے پوری قیادت کو لاہور بلایا بھی گیا تھا۔ لیکن فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس پریس کانفرنس میں کسی میڈیا کو کوریج کی اجازت نہیں دی جائے گی، کسی رپورٹر کو پریس کانفرنس کے اندر نہیں آنے دیا جائے گا، تاکہ یہ جو پریس کانفرنس ہے اس پریس کانفرنس کے دوران کوئی رپورٹر یا کوئی صحافی محمد زبیر کی ویڈیوز کے متعلق کوئی سوال نہ پوچھ لے۔ اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ مسلم لیگ نون کے جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان سے براہ راست نشر کی جائے گی۔ اب اس دوران چونکہ صحافی اس پریس کانفرنس کو کور کرنے کے لیے پہنچ چکے تھے، لیکن ان کو سیڑھیوں پر روک دیا گیا۔ وہاں پر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے ان کی تلخ کلامی بھی ہوئی کہ ایک پریس کانفرنس تھی لیکن آخری وقت میں ہمیں اس کی کوریج سے روک دیا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی کسی قسم کا کویسچن ریز نہ کر سکے محمد زبیر کی ویڈیو کے متعلق، کیونکہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے پاس ان ویڈیوز کے متعلق کوئی جواب نہیں تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مسلم لیگ نون نے تو یہ سارا اقدام اس لیے کیا تھا کہ ان کو مزید شرمندگی نہ اٹھانا پڑے، لیکن جب انہوں نے میڈیا کے ساتھ یہ سلوک کیا اور میڈیا پر بندش لگائی تو الٹا نون لیگ پر مزید تنقید ہونا شروع ہو گئی، اور جو صحافی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہے ان کی جمہوریت پسندی اور یہ ہے ان کا میڈیا کے متعلق رویہ۔ اب اس پوری صورتحال میں ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف کی رہائش گاہ پر بھی ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی، کیونکہ میاں نواز شریف نے مسلم لیگ نون کی تازہ ترین ایک میٹنگ کو چیئر کرنا تھا، اور اس میٹنگ کی صدارت کرنے کے لیے انہیں جانا تھا حسن نواز کے دفتر، جو اس وقت مسلم لیگ نون کا لندن میں سیاسی سیکرٹیریٹ ہے، اور جتنی بھی میٹنگز میاں نواز شریف چیئر کرتے ہیں لندن سے ویڈیو لنک پر وہ حسن نواز کے دفتر سے ہی چیئر کی جاتی ہیں، اور اسحاق ڈار کو یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے کہ وہ ان میٹنگز کے انتظامات کریں۔ اب جو تازہ ترین میٹنگ ہوئی ہے مسلم لیگ نون کی، اس کو چیئر کرنے کے لیے جب وہ اپنی رہائش گاہ سے باہر نکلے تو وہاں کوئی 4-5 پاکستانی صحافی موجود تھے، اور وہ ان سے کچھ سوالات کرنا چاہتے تھے کہ محمد زبیر آپ کے ترجمان ہیں، مریم نواز کے بھی ترجمان ہیں، لیکن پارٹی کی جانب سے اب تک ان کی ویڈیوز کے متعلق کوئی باضابطہ رد عمل نہیں دیا گیا، اور آپ کی جانب سے بھی جو بیانیہ پہلے محمد زبیر نے بنایا تھا کہ یہ ویڈیوز ایڈیٹڈ ہیں، اور انہوں نے کوئی یہ تاثر دیا تھا کہ ان کے خلاف کوئی ایجنسیز نے یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی سازش کی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف اس سے پہلے جب بھی اپنی رہائش گاہ سے باہر نکلتے تھے تو ان سے کچھ مخصوص قسم کے سوالات مخصوص قسم کے لہجے میں پوچھے جاتے تھے، اور میاں نواز شریف کی کوشش ہوتی تھی کہ ان 1-2 سوالوں پر وہ کوئی چوکے چھکے مارنے کی کوشش کریں اور اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنائیں، اور حکومت کے اوپر وہ ہمیشہ تنقید کرتے تھے۔ لیکن اب ہوا یہ کہ جب میاں نواز شریف نکلے اپنی رہائش گاہ سے باہر، اور وہاں پر موجود جو پاکستانی صحافی تھے انہوں نے میاں نواز شریف سے محمد زبیر کے متعلق سوال کرنے کی کوشش کی، اور ایک سوال یہ بھی کرنے کی کوشش کی گئی کہ محمد زبیر کی ویڈیوز کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کسی کی سازش ہے یا کہ یہ کوئی غفلت ہے اپنی
اور کوئی لاپرواہی ہے اپنی محمد زبیر کی، تو اس حوالے سے آپ کا کیا ریئیکشن ہے؟ لیکن جیسے ہی میاں نواز شریف کو پتہ چلا کہ ان سے محمد زبیر کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے، حکومت کی کارکردگی کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا جا رہا، تو وہ فوراً وہاں سے نکلے۔ انہوں نے اس سوال کو اوائڈ کیا۔ صحافی نے کوشش کی 2-3 مرتبہ ان سے یہ سوال ریپیٹ بھی کیا، لیکن میاں نواز شریف نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ حالانکہ اس سے پہلے جب حکومت کی پرفارمنس کے متعلق کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہو تو وہ لازمی رک کر جواب دیتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ حکومت پر جائز ناجائز جس قسم کا بھی کوئی معاملہ ہو کہ وہ اس پر تنقید ضرور کریں۔ اب اس پوری صورتحال میں جب میاں نواز شریف میٹنگ کو چیئر کرنے کے لیے پہنچے حسن نواز کے دفتر، اور وہاں سے انہوں نے جو میٹنگ چیئر کی اس میں مریم نواز بھی شریک تھیں، رانا ثناء اللہ شریک تھے، شاہد خاقان عباسی شریک تھے، اور اسی طرح مسلم لیگ نون کے جو دیگر رہنما شریک تھے۔ تو اس میٹنگ کے دوران بھی پہلے ہی رہنماؤں کو بتا دیا گیا کہ میاں نواز شریف سے محمد زبیر کی ویڈیو کے متعلق کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی، اور اس حوالے سے بالکل کوئی بھی معاملہ انڈر ڈسکشن نہیں آنا چاہیے۔ یعنی مسلم لیگ نون کی کوشش تھی کہ یہ جو اتنا سنگین معاملہ ہے، ایک تو کرپشن کے کیسز کی وجہ سے مسلم لیگ نون کی پہلے بہت بدنامی ہو رہی تھی، تو اس سنگین معاملے کے اوپر بھی ایک خاموشی اختیار کی جائے، اور جو پارٹی رہنما ہیں ان کو بھی یہ ڈائریکٹیوز دیے گئے۔ بہرحال اب آپ کو بتاتے ہیں کہ محمد زبیر کی ویڈیوز میں سے 2 ویڈیوز جس ہوٹل میں شوٹ کی گئیں، اس ہوٹل کا اس پورے معاملے پر کیا رد عمل آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی ہوٹل چین ہے، اور محمد زبیر کا یہ جو ویڈیوز شوٹ ہوئی ہیں ان سے ایک تو محمد زبیر کی ساکھ تو متاثر ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو پوری چین ہے اس ہوٹل کی، اس کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا، اور تاثر یہ بنا کہ اس ہوٹل کے کمرے میں کوئی خفیہ کیمرے لگائے جاتے ہیں، اور تمام ہی جو کمرے ہیں ان میں خفیہ کیمرے لگانا کوئی روٹین کا ایک عمل ہوگا، اور مہمان جو یہاں ٹھہرتے ہیں ان کی شاید ریکارڈنگ کی جاتی ہے۔ اور یہ جو ہوٹل ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ کراچی کا آواری ٹاور ہے، جہاں 2 ویڈیوز ریکارڈ کی گئیں۔ یعنی اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا اس سے پتہ چلا کہ جو ویڈیوز لیک ہوئی ہیں ان میں سے 2 ویڈیوز اس ہوٹل میں ریکارڈ کی گئی تھیں۔ اب جو کچھ ویڈیوز ہیں ان کے متعلق اس ہوٹل کا ایک باقاعدہ اور باضابطہ طور پر رد عمل سامنے آیا ہے، اور انڈائریکٹلی یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ یہ جو ویڈیوز ہیں یہ اسی ہوٹل میں شوٹ ہوئی تھیں، اور ایک جو بیان آیا ہے سامنے ایک سٹیٹمنٹ کی صورت میں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہماری کوئی ایسی پالیسی نہیں کہ ہم اپنے کمروں میں خفیہ کیمرے لگائیں۔ ہمارے پاس غیر ملکی مہمان بھی آ کر ٹھہرتے ہیں، انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز بھی آ کر ٹھہرتے ہیں۔ اگر یہاں کوئی خفیہ ریکارڈنگ ہوئی ہے تو وہ ریکارڈنگ ان لوگوں نے کی ہے جو اس کمرے میں موجود تھے، یا تو کوئی خود کمرے میں کیمرہ لے کر آیا ہوگا اور اس نے ریکارڈنگ کی ہوگی، یا جو بھی شخص یا جو بھی خاتون اس کمرے میں آئی اس نے خفیہ طریقے سے کسی جگہ پر بعد میں کوئی کیمرہ نصب کیا ہوگا۔ اب ان ویڈیوز میں جو خواتین نظر آ رہی ہیں ان کے متعلق بھی کچھ انکشافات ہوئے ہیں، اور ان خواتین میں سے ایک نے تو سامنے آ کر یہ کہا کہ ان کو نوکری کا جھانسا دے کر ان کا استحصال کیا گیا تھا، جبکہ ایک دیگر جو ویڈیو ہے اس کے متعلق بھی ایک بڑا اور حیران کن انکشاف کیا گیا ہے۔ اور یہ جو نئی ویڈیو ہے اس کے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ ویڈیو اسلام آباد کے ایک ایسے مقام پر شوٹ ہوئی ہے جہاں بڑے بڑے لوگوں کے، بڑے بڑے امراء کے فارم ہاؤسز ہیں، اور یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ سب سے جو عالی شان بنگلے ہیں وہ اس مقام پر موجود ہیں۔ کہنے کو یہ فارم ہاؤسز ہیں، لیکن جو اسلام آباد میں لوگ رہتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہاں محلات نما بنگلے تعمیر کیے گئے ہیں۔ اور اس ویڈیو کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ محمد زبیر کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا، یعنی محمد زبیر اس پورے معاملے میں اکیلے نہیں تھے، ایک اور شخص بھی ان کے ساتھ تھا، اور انہی فارم ہاؤسز میں سے ایک فارم ہاؤس ایسا ہے
جہاں محمد زبیر نے اس دوسرے شخص کے ساتھ مل کر لڑکیوں کا استحصال کیا، اور انہی ویڈیوز میں 6 لڑکیاں ایسی ہیں جن کے نام بھی لیے گئے ہیں اور یہ نام اب سامنے بھی آ چکے ہیں۔ ان میں سے 3 لڑکیوں کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے متعلق معلومات بھی سامنے آئی ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا جو پس منظر ہے اور ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے یہ ہے کراچی سے، جبکہ ایک لڑکی ایسی ہے جس کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا تعلق مبینہ طور پر اسلام آباد سے ہے، اور ان 6 کی 6 لڑکیوں کے نام بھی اس نئی ویڈیو میں لیے گئے ہیں، لیکن ان کی شناخت کو چھپانے کے لیے ہم بطور صحافی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کی شناخت ظاہر نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس پوری صورتحال کا ایک اور بہت پراسرار پہلو بھی ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ محمد زبیر پر الزامات لگانے والا ایک شخص مکمل طور پر سامنے آ چکا ہے۔ ایک خاتون نے بھی براہ راست محمد زبیر پر الزامات لگائے ہیں، انہوں نے اپنی شناخت نہیں چھپائی، یہ مکمل طور پر سامنے آ چکے ہیں۔ محمد زبیر پر بہت سخت قسم کی تنقید بھی ہو رہی ہے کہ انہوں نے بطور گورنر سندھ اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا۔ انہیں چیلنج بھی کیا گیا کہ اگر آپ کا یہ موقف ہے کہ آپ کی ویڈیوز جعلی ہیں، فیک ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور اگر آپ نے اپنے عہدے کا استعمال نہیں کیا، یعنی جس طرح سے کہا گیا تھا کہ آپ نے اپنے عہدے کا استعمال کر کے ان خواتین کا استحصال کیا، اور یہ الزام بھی لگایا گیا کہ آپ ایک شخص کو بلیک میل کر کے اس سے رقوم کا مطالبہ بھی کرتے رہے، تو پھر آپ ان کرداروں کے خلاف قانونی کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ 2 کردار تو بالکل سامنے آ چکے ہیں، لیکن محمد زبیر کو بار بار چیلنج کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کرداروں کے خلاف قانونی کارروائی کریں۔ اس کے باوجود محمد زبیر مکمل طور پر خاموش ہیں اور ان الزامات لگانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کے متعلق کوئی بات ہی نہیں کر رہے، جس سے ان پر جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کو مزید تقویت مل رہی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔